काजी साहब, इनफैक्ट आपको पता है अब इमरान खान लाडले तो है नहीं, ये हो नहीं सकता कि उनका 2 दिन में फैसला हो जाए, वो तो महफूज भी महीना रहता है। नैब तोशा खाना में उन्हें सज़ा हुई है। 20 दिन इसलिए दिए गए कि कोई सज़ा याफ्ता शख्स चेयरमैन नहीं रह सकता। जैसे आपको याद होगा, नवाज शरीफ के पास ऑफिशियल ओहदा कोई नहीं है। जब उन्हें सज़ा हुई थी, शहबाज शरीफ साहब को सदर बना दिया गया था। अब इन्होंने बड़े तरीके से फंसाया पीटीआई को कि 20 दिन दिए कि ऐन मौके पे चोट मारेंगे, इमरान खान को जब नाम फाइनल करेंगे उसे मुस्तरद करा देंगे, ये आज़ाद लड़ेंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता था पिछले 12 दिन से वो इसी स्ट्रेटजी पे फैसला कर रहे हैं, और ये इतला उन्हें अंदर से ही दी गई। उसके तहत कुछ लगड़ बगड़ ने खबरों को ट्विस्ट करने की कोशिश की, और इसके बाद हफ्ते वाले दिन जब इलेक्शन होगा तो आपको 3-4 चीज़ें सरप्राइज मिलेंगी मसलन, और उसमें भी कुछ इबहाम रखा जाएगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं करता। 80%, 80% नाम अडयाला जेल में फाइनल हो चुके हैं किस किस ने मुतवक्को इलेक्शन लड़ना है, अगर लड़ने दिया जाता है तो 80%। ये उसी स्ट्रेटेजी के तहत जो इन्होंने बड़ी अपनी तरफ से साजिश की, 3 महीने पहले उसको दे दिया गया, 90 दिन दिया। देखा जब उन्होंने कहा 30 तारीख को हतमी फरिश्ते आ जानी है, इसको 20 दिन दो, ये इसी दबाव में रहेंगे तो हम इसको बल्ले का निशान छीन लेंगे। अब वो सारी ख्वाहिशें नहाती धोती रह गई, नक ते मक्खी बह गई। मक्खी समझते हैं, अगर मक्खी बैठ जाए तो बंदा खाना नहीं खाता, अवॉइड करता है उससे। तो इसलिए वो जो प्लानिंग थी बल्ले को आउट करने की, आज इस वक्त तक तो वो नाकाम हो गई, क्योंकि सैटरडे को हो रहे हैं और उसके बाद 3 स्टेप में उसका ऐलान किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में जिस एक अदारे पर जिसका काम इलेक्शन कराना है, उन पर तहरीके इंसाफ अदम एतमाद कह रही है उनकी एक मुलाकात होगी शरीफ फैमिली से कि किसी नुमाइंदे से, उसमें फर्दर स्ट्रेटेजी पता चलेगी। लेकिन अब तक चारों सूबों में किस दिन लॉन्च करनी है, अचानक कॉल जाएगी और उसके प्रिपेयर होगा। अब वो देखना ये चाह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ को रोकने के लिए इमरान खान की जगह बैरिस्टर गोहर आ जाते हैं। ठीक, क्या अगर नवाज शरीफ कोई सरकारी ओहदा नहीं था तो आपको याद होगा शाहदा खान अब्बासी असम्बली में खड़े होकर कहते थे मेरे वजीर आज़म आज भी नवाज शरीफ हैं। जी हाँ बिल्कुल। शहबाज शरीफ मोहतरम वजीर आज़म थे तो मिनट बाद पूरी की पूरी कबीना लंदन ले जाते थे। तो डू यू थिंक तहरीके इंसाफ में कप्तान को माइनस करके कोई तहरीके इंसाफ हो सकती है? मेरे ख्याल में बादिउल नज़र। और दूसरी बात, उनकी फैमिली में वरासत में से कोई चेयरमैन नहीं होगा। वो हाँ, ये है पॉजिटिव बात। वो मरूसियत को, वरासत को खत्म करेगा। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे। सवाल मेरा ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नामी ग्रामी वकील जो हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने तो खुद इसका इनकार नहीं किया एक प्रोग्राम में, टेसिटली उन्होंने यही कहा कि जी मैं लड़ सकता हूँ। लतीफ़ खोसर साहब हैं, तो क्या इस किस्म के बड़े नाम लाए जाएंगे कि वो भी सामने ऐसी है कोई खबर आपके पास? काई साहब, 10 बड़े पाकिस्तान के A क्लास आईनी माहिरीन फाइनल हो चुके हैं। फाइनल होना नहीं है, 10 क्या कह रहे हैं आप? या कुछ बातें आपके पास इमानत होती हैं, नाम फाइनल हो चुके हैं। 10 बड़े नाम वकला में फाइनल हो चुके हैं। आपको बैरिस्टर गोहर एतजाज एहसन साहब के बहुत उनके पास काम कर चुके हैं, और इनको कहा जाता है बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, लायल है, मतलब बकाऊ माल नहीं है, इधर से आया उधर चले गए, कोई मीडिया कॉन्शियस भी नहीं है कि मैं बार बार टीवी पे आऊँ और अपनी तारीफें करूँ। इस फैसले में एतजाज एहसन साहब की भी मुकम्मल मुशावरत है। अच्छा, मिस्टर गोहर एक ऐसा इन स्विंग मारेंगे जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, इन स्विंग
ان سوئنگ سمجھتے ہیں؟ بعض بیٹسمین جو فکس میچ کھیلتے ہیں ان سوئنگ کھیلنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے، گیند ایک دم اندر آتا ہے۔ تو گیم میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا معجزہ نہ ہو جائے، معجزے تو نبیوں پیغمبروں کے لیے ہوتے ہیں، شاید جو متوقع وزیر اعظم ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا دسمبر میں، جس کو آپ کو اثرات نظر آ جائیں گے، کیونکہ انہیں لانے کے لیے آپ کو 25 کروڑ عوام کی رائے کو کچلنا ہوگا۔ 18 سے 20% ہو جاتا ہے، 15 سے 20,000 10,000 ایک حلقے میں ووٹ ڈلوایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ٹرن آؤٹ 50 سے اوپر ہو جائے تو مارجن 30-70 کا ہو یا 40-60 کا ہو، وہ ممکن نہیں ہوتا اتنا مارجن کو ختم کرنا۔ تو اب بٹی صاحب یہ پہلے ان کا نام بھی آ رہا تھا، میاں صاحب کو اقتدار تک لے جاتے شیر افضل مروت صاحب کا نام بھی آ رہا تھا، مگر بعد میں شاید وہ وڈرا ہو گیا یا کیا ہوا؟ نہیں، میری اطلاع کے مطابق شیر مروت صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کے پی کے میں بڑا ایکٹیو رول کیا، لیکن چیئرمین کے لیے ان کا نام نہیں ڈسکس ہوا۔ بہت ایکٹیو ہیں، انہوں نے کے پی کے میں بہت متحرک رول ادا کیا، بڑے ایکٹیو رہے، بڑی مشکلات کی، لیکن گوہر صاحب، عمران خان جو آئینی ٹیم ہے، ایک سلمان اکرم راجہ وہ تو ہیرو ہے آج کل، علی ظفر اور ایک سلمان صفدر، ان 3-4 لوگوں پر اڈیالہ جیل میں شخص بند 90% زیادہ اعتماد کرتے ہیں آئینی ماہرین۔ کچھ لوگ میڈیا پہ گفتگو زیادہ کرتے ہیں، اور جو ابھی یہ شیر مروت انہوں نے خاص کر کے پی کے میں جو اچھی پرفارمنس کی تو اسی پر انہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑیں گے، پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے آیا کہ یہ بات نہیں ہے۔ آفیشل اکاؤنٹ، لفظ میں کہہ رہا ہوں آفیشل، ایک ہوتا ہے میں کہہ دوں جی میں قائد اعظم بن جاؤں گا، تو میں نہیں بن سکتا۔ اچھا بٹی صاحب، میں 2 ٹویٹس پڑھ کے سنانا آنے والے دن بڑے دلچسپ ہیں، یقیناً دلچسپ ہے۔ کے بارے میں آپ اکثر خدشہ ظاہر کرتے ہیں نا یار کہ یہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے، اب میں فیل کر رہا ہوں انہیں بھی یہ بوجھ لگنے لگ پڑا ہے، یہ بوجھ غلبے کون اٹھاتا ہے۔ اچھا بٹی صاحب، معزز سینیٹر جناب عرفان صدیقی صاحب کی 2 ٹویٹس آئی ہیں، ظاہر ہے وہ ہیں بڑے کلوز ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب کے۔ وہ فرماتے ہیں عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کے انتخابات کو پتھر پر لکیر قرار دیتے ہوئے میڈیا کو تنبیہ کی تھی کہ انتخابات پر شکوک و شبہات نہ اٹھائے جائیں، لیکن اچانک انتخابات میں تاخیر کے نام پر میڈیا سرکس لگا دیا گیا، شاید یہ شور شرابہ ابھی بارگاہ عدل تک نہیں پہنچا۔ اور دوسرا ٹویٹ ہے، سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے 8 فروری کے انتخابات اور منتخب حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے، نگران حکومتوں کا مزید طول ملک کو غیر یقینی حالات میں دھکیل دے گا، انتخابات کے التوا کی افواہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور واضح ہدایات کے منافی ہیں، ایسی ہر کوشش لاتعداد نئے آئینی مسائل جنم دے گی۔ لیکن بٹی صاحب بات یہ ہے، یہ بات تو اس دن ہم نے چلایا ان کا کیا کہتے ہیں ساٹ جاوید لطیف صاحب کا، اور پھر اس کے حوالے سے جو میں اگر اجازت دیں کہ نون لیگ دوست جو کالم ہیں ان کالموں میں اس کا ذکر ہوا، تو اس کی یہ تو ادھر سے ہی آ رہی ہے بات، یہ ہم نے تو نہیں کی، یا مطلب ہے کم از کم انڈیپینڈنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اینالسٹ جو ہیں ان کی طرف سے تو نہیں آئی، نہ تجزیہ آیا۔ بٹی صاحب دیکھیں جی قاضی صاحب، میرا تو یقین ہے سپریم کورٹ نے کہا، میں نے تو کبھی نہیں کہا الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو عرفان صدیقی سب سینئر آدمی ہیں، ان کا چند دن پہلے میں نے ایک سنگل کالم خبر پڑھی تھی جنگ اخبار میں، تراب کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا اگر بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو زبردستی وزارت عظمیٰ دے دی جا رہی ہے تو وہ الیکشن ہی نہ لڑے۔ تو دوسرا ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ عرض ہے کہ وہ 8 فروری کو بڑا فوکس کر رہے ہیں، شاید ان کے علم میں نہیں، یا وہ ہو سکتا ہے دورے پہ گئے ہوں۔ پنجاب اور کے پی کے کی 11 مہینے ہو گئے ہیں، وہ آئینی مدت دفن ہو چکی ہے، اور وفاق کی آئینی مدت 90 دن کی 9 نومبر کو ختم ہو چکی ہے میرے بھائی۔ وہ جو 9 نومبر آئین سارے ہی آئینی ماہرین ہمیں ہماری رہنمائی کرتے تھے کہ 90 دن کے آگے 1 انچ بھی نہیں جایا جا سکتا، وہ تو آلریڈی چلے گئے ہیں۔ تو اب صدیقی صاحب کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ جب انہوں نے پنجاب کی اسمبلییں اور کے پی کی تحلیل کی تھی تو اس وقت انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ 3 مہینے میں الیکشن ہونے چاہیے؟ جب محترم شہباز شریف صاحب کی سمری پر پریزیڈنٹ نے 9 اگست کو وفاقی تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ 3 مہینے میں ہونے چاہیے؟ آئین اور یہ شک 90 دن کی الیکشن، وہ تو یہ بھول گئے ہیں کہ محترم ضیاء الحق صاحب 90 دن کے لیے آ کے 11 سال نکال گئے۔ تو میرا خیال ہے آپ وہ سنگل کالم میں خبر بھیجتا ہوں کہ انہوں نے کہا اگر انہیں پتا ہے کہ نواز شریف سلیکٹ ہو گئے ہیں، مطلب اس سے ملتی جلتی خبر ہے، میں ایگزیکٹ اس میں اگر کوئی تصحیح ہوگی تو ادب احترام سے کہ پھر بلاول الیکشن ہی نہ لڑے، تو بھائی 90 دن کا الیکشن نہ دیں خدا کے واسطے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یا مجھے بتا دیں وفاقی حکومت کب تحلیل ہوئی، پنجاب اور کے پی کی کب تحلیل ہوئی؟ کئی صاحب آپ رہنمائی فرمائیں ذرا، میرے ہو سکتا ہے میری میموری کمزور ہو۔ بٹی صاحب میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم جس عہد میں قدم رکھ چکے ہیں اس میں آئین بڑا لچکدار ہو گیا ہے، اور اب مجھے یہ لگتا ہے، میری تو یہ رائے ہے اور میں بڑے دانشوروں سے درخواست بھی کرتا ہوں رہنمائی کے لیے، یہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس کا سانحہ ارتحال ہو رہا ہے، بستر مرگ پر لگ رہی ہے ہمیں تو، میں عالمی طور پر بھی کہہ رہا ہوں۔ مگر ذرا ایک میں شارٹ سنوانا چاہتا ہوں، ہمارے جو وزیر اطلاعات سولنگی صاحب ہیں، یہ ذرا سنیے گا جی۔ آئین کے اندر 280 آرٹیکل ہیں، صرف 90 دن کا آرٹیکل نہیں ہے۔ آئین کے اندر 254 آرٹیکل بھی ہے، وہ بھی پڑھی 2018 کے انتخابات کے بارے میں، اور میں اب تجزیہ کار نہیں ہوں، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ اچھا، یہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں جی ذمہ داری پوری کرے گا، لیکن ابھی تک تو پھر یہ جو 90 دن والی شک تھی اس کے بارے میں تو جتنی غالب رائے تھی لوگوں کی، اعتزاز احسن صاحب ہوں اور لوگ ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ آئین تو یہ کہتے ہیں اس کے بعد معاملات غیر آئینی ہو جاتے ہیں۔ بٹی صاحب، قائد صاحب، وزیر اطلاعات سولنگی صاحب کا مجھے پورا نام نہیں آتا، میری رہنمائی کر دیجیے گا۔ چلیں کچھ انہوں نے محترم جسٹس کیا نام تھا، محترم قائد صاحب سپریم کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے بھی پریزیڈنٹ رہے، زبیری صاحب، عطر منیلا صاحب، ان کا اضافی نوٹ انہیں پڑھائے۔ جی بالکل عطر منیلا صاحب، انہوں نے کہا 90 دن کے اوپر ایک دن بھی جانا شرمناک ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر آ گیا، ملک میں مارشل آ گیا، نہیں بھائی، یہ کیئر ٹیکر آیا ہے۔ یہ کیئر ٹیکر 90 دن سے ایک دن اوپر نہیں رہ سکتا۔ دوسری بات، میرے خیال میں مبینہ اطلاعات ہے کہ شاید وزارت اطلاعات کا عقل مند کسی اور کے پاس جا رہا ہے۔ سولنگی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں ہے تو پھر بھائی ٹھیک ہے، 900 دن بھی نکال لیں یا 9000 بھی دن نکال لیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر عدالتوں میں کیس گیا، سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ نے حکم فرمایا 14 مئی کو الیکشن ہو، وہ نہیں مانا گیا، اب 8 فروری کو نہیں مانا جاتا تو 6 مہینے ہو جائیں گے۔ اچھا بٹی صاحب، میں بریک پہ جا رہا ہوں آپ کی خبر کے ساتھ۔ بھائی اگر آپ نے آئین بھی نہیں ماننا، عدالتیں بھی نہیں ماننی،